अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों को हमारी तरफ से जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब आज भी हम बात जुम्मे की मुनासबत से ही करेंगे। तो कहते हैं कि आपका अखलाक ही आपकी असल पहचान बनता है। लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो ये देखते हैं कि आपका उनके साथ बर्ताव कैसा है, आपका सलूक कैसा है। बेहतर तो ये है कि अच्छा अखलाक हमारा कौमी रवैया हो, मतलब कि हम मोरालिटी के दायरे से बाहर निकलकर कुछ सोचना भी गवारा मत समझें, मगर अलमिया ये है कि हम बुनियादी अखलाकियात को भी भूल चुके हैं। लोग तो ज़रा सी बात पर अपने लिए दलाइल घड़ लेते हैं और किसी गलत को भी अपने लिए सही बना लेते हैं, मगर याद रखें कि अखलाक किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। उसके बगैर कोई कौम नहीं बन सकती है। ख्वाह आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुआशरा कभी किसी बद अखलाक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अच्छा अखलाक होना ना दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका सबक है। इस्लाम भी हमें इसी का दर्स देता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसका अखलाक तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखा जाए तो यही एक चीज़ है जो इंसान को जानवरों से भी अलग करती है। अखलाक के बग़ैर ना इंसान महज हैवानों का रेवड़ है और कुछ भी नहीं है। इब्न खुल्दून है, बड़े ही मशहूर फ़लसफ़ी हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि दुनिया में उरूज और तरक्की हासिल करने वाली जो कौम है ना, वो हमेशा अच्छे अखलाक की मालिक होती हैं। और कोई भी मुआशरा मादर पिदर आज़ादी के साथ कायम नहीं रह सकता है। कुछ पाबंदियाँ जो होती हैं ना, वो एथिक्स की सूरत में ज़रूर लगानी ही पड़ती है। और कोई मुआशरा अच्छा है या बुरा है, ये उसमें मौजूद अखलाकी इक़दार से ही पता चलता है। अगर अखलाकियात इतनी अहम चीज़ हैं तो एक सवाल बनता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, मुआशरे में इसे बिगाड़ने या फिर संवारने वाला कौन है। इसमें हमें ये याद रखना है कि बुनियादी तौर पर दो ही इदारे हैं। पहला जिसको घर कहा जाता है, यानी कि आपका जो ख़ानदान है, आपके वालिदैन वो आपको सिखाएं, और दूसरा हमारे तालीमी इदारे। किसी भी बच्चे की जो अखलाकी तरबियत है ना, सबसे पहले उसके घर से शुरू होती है। मगर अफसोस कि आज कल के वालिदैन की ज़ाती मसरूफियात ही इस कदर ज़्यादा है कि वो बच्चे पर उस तरह तवज्जो नहीं दे पाते हैं, और किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवा कर वो ये समझते हैं कि शायद हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी होगी और तालीम के साथ साथ अब हमारा बच्चा वहाँ पर तरबियत भी हासिल करेगा। मगर अलमिया ये है कि हमारे तालीमी इदारों का सिर्फ़ और सिर्फ फोकस जो है वो मार्क्स दिलवाने पर आ चुका है, ग्रेड लेने पर आ चुका है। अखलाकियात पर किसी की तवज्जो नहीं रही है। और अगर आपको तारीख़ से हवाला दूँ कि तालीमी इदारे तब क्यों बनाए गए थे, तो आप हैरान होंगे कि अफलातून और अरस्तू इस हवाले से कहते हैं कि उनका जो दौर था उसमें निज़ाम जो तालीम था उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो स्टूडेंट्स को एक मॉरल बीइंग बनाए, उसे मुआशरे में रहना सिखाएं, उसे बताएं कि जनाब किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी संवारनी है। साइंसी तालीम या जो ये नौकरी और कारोबारी जो मकसद है ना, अब जो हमारी तालीमी निज़ाम में भी आ चुका है, उसके लिए पढ़ना तो बहुत ही बात की बातें थी। लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की नहीं है। हम उनके ऊपर सिर्फ डाल के बरुल-ज़िम्मा नहीं हो सकते, बल्कि उनके साथ साथ हमारे वालिदैन की भी है। वो भी उन्हें घर में अच्छे बुरे की तालीम दें, उन्हें तरबियत दें। तालीम वो स्कूल से लेते हैं, तरबियत उनकी घर पर हो रही होती है हमारे बच्चों की। दूसरों से उन्होंने बात कैसे करनी है या उनसे किस किस्म का रवैया रखना है, ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये बच्चे घर से सीखते हैं, जो बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। उन्हें अच्छाई बुराई में तमीज़ करना आना चाहिए, वरना ना किसी भी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। उन्हें आप जितने मर्ज़ी अच्छे स्कूल्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में डाल दें, जब तक उन्हें घर में तमीज़ नहीं सिखाई जाएगी, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाई जाएगी, उन्हें नहीं बताया जाएगा कि किसके साथ भलाई करनी है और किसके साथ किस तरह का आपका रवैया होना चाहिए, सलूक होना चाहिए, तब तक ये डिग्रियाँ, तब तक ये तालीम आपका कुछ भी नहीं कर सकती है।
جب تک یہ چیزیں آپ کے گھر میں آپ کو نہ سکھائی جا رہی ہوں. تو اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں پیرللی ساتھ ہونی چاہیے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے تو وہاں پر اس کو تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. تربیت ہمیشہ بچے کی گھر میں ہوتی ہے اور یہ ماں باپ اور ٹیچرز مل کے ایک بچے کی جو بنیاد ہے اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں, ورنہ بچہ صرف تعلیم ہی حاصل کرے گا, پھر اخلاقیات کی اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں رہے گی, اور وہ بڑا ہوتے ہوتے پھر ہمارے معاشرے میں جس طرح کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے پھر یہی چیزیں مزید پریویلنس کی طرف جائیں گی. تو اس لیے ہم لوگوں کو ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ آج کا پیغام تھا. مزید بھی کیونکہ آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا سیگمنٹ ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, کسی ایسے ایشو کو ہائی لائٹ کریں جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے, اس کے اوپر اسلامک پوائنٹ آف ویو لے کہ کس طرح اسلام ہمیں اس حوالے سے تعلیمات دیتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جناب. اب کچھ صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اور وہ بھی بچوں کی صحت کے حوالے سے, کیونکہ بچوں کا جو پہلا سال ہوتا ہے نا وہ نشو و نما اور افزائش کے اعتبار سے کافی اہم ہوتا ہے. خاص کر کے 6 سے 9 ماہ کا جو عرصہ ہوتا ہے جب بچہ دانت نکال رہا ہوتا ہے, کرالنگ کرنا شروع کرتا ہے یا پھر ہلکا پھلکا چل پھر رہا ہوتا ہے. اس سب عرصے کے دوران بچے کی جو جسمانی ساخت اور رویوں پر نا کافی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ماں کو جو سالڈ ڈائٹ ہوتی ہے وہ کھلاتے ہوئے وقت کا احساس نہیں ہوتا کہ بچے کو مزید بھوک ہے یا نہیں ہے, یا اس کے علاوہ بچہ نیند کے لیے بھی روئے تو ماں اسے چپ کروانے کے لیے آج کل جو ہمارے یہاں پہ بہت کامن چیز دیکھی جاتی ہے کہ موبائل فونز رکھ دیتے ہیں, اور یہ بچے کی نفسیاتی اور ذہنی صحت پر کیا اثرات ڈال رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ خاص طور پر یہ گرم موسم جس بچے کے لیے پہلی گرمی ہے اس کے لیے کیسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس سب پر بات کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر سید خزیمہ کو آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر خزیمہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ کیسے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو جو بچے کی پہلی گرمی ہوتی ہے, یوزلی لوگ کہتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے کہ پہلی سردی اور پہلی گرمی جو ہوتی ہے نا بچے کے لیے بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے اور خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر کچھ پریکاشنری میئرز نہ لیے جائیں. تو سردی تو گزر گئی, اب جو بچوں کے لیے پہلی گرمی ہے یہ, اور جس میں ٹیمپریچر اتنا انکریز کرتا جا رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, کس طرح کی گزارنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی بہت ایسی مشکل چیز تو نہیں ہے, جس طرح کہ ایک عام آدمی گرمی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, ہاں جی, اسی طرح بچوں میں تھوڑی سی احتیاط بڑھ جاتی ہے. اچھا, جیسے کہ کچھ مائیں آپ کہہ رہے ہیں اوور کاشیس ہوتی ہاں ہیں, جی, وہ اس ڈر سے کہ بچے کہیں ٹھنڈے نہ پڑ جائیں تو وہ ان کو اوور ریپ کر دیتی ہے, ڈسپائٹ کہ گرمی ہے لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے کر دیتی ہے. تو اس سے انہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید بچے کو بخار ہو گیا, کیونکہ بچے کی جو صلاحیت ہے اپنی باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کی وہ ہماری طرح نہیں ہے. تو وہ اکثر یہ جو آپ کے ماحول کا ٹیمپریچر ہوتا ہے اسی کو ایکوائر کرتا ہے, اسپیشلی جتنا چھوٹا بچہ ہے. یعنی کہ اگر آپ کا جو 1 ماہ تک کا بچہ ہے وہ تو بالکل بھی مینٹین نہیں کرتا, آہستہ آہستہ اس کی کیپیبلٹی بڑھتی ہے, اور 6 ماہ تک اس میں یہ کیپیبلٹی پوری نہیں ہوتی ہے, اور اکثر ہی اوور ریپنگ یا کمرہ گرم ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایکسپوجر ہو گیا اس طرح کا, تو اس وجہ سے بچے آپ کو لگتا ہے کہ, اور کئی دفعہ مائیں کمپلین کرتی ہیں کہ بچے کو لگتا ہے بخار ہے, لیکن وہ اصل میں بخار نہیں ہوتا. اچھا, وہ باڈی ٹیمپریچر بالکل وہ اس کا نیچرل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے ہیٹ سے. آپ کو پتہ ہے لاہور جیسے شہر میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جہاں گرمی کافی پڑتی ہے, ابھی بھی ٹیمپریچر باہر 43, 44 تو وہ, اور یہ سائے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ, اور پھر لائٹ کا چلے جانا, یا آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی اتنی ہے بہت سارے لوگ ایئر کنڈیشن افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس میں بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیمپریچر کمرے کا ایسا مینٹین کیا جائے جو کہ مناسب ہو, اور اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کی سبجیکٹو فیلنگ ہوتی ہے, اگر ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ کیا یہاں پر سردی تو نہیں ہے, کیا یہاں گرمی تو نہیں ہے, یا ٹیمپریچر مناسب ہے. تو آپ نے ایک مناسب ٹیمپریچر رکھنا ہوتا ہے ہمیشہ, اور اسی کی بیس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی کورنگ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے, مطلب زیادہ اوور ریپ بھی نہیں بچے کو. ایگزیکٹلی, نہ ہی اوور ریپ کرنا ہوتا ہے نہ ہی انڈر ریپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل ایکسپوز کریں گے تو بھی بچے ایون گرمیوں میں بھی, جیسے مثال کے طور پہ جہاں اے سی
چل رہا ہے, ہاں جی, تو وہ ایکسپوز جب ڈائریکٹلی ہوتے ہیں تو وہ بھی ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں ایون کہ گرمیاں ہوں. ایون دو کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو ان کے گھر میں کولر ہے, اس کے آگے بچے کو ڈال دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے بالکل بھی. بچے کو ہمیشہ ڈائریکٹ فین سے, ڈائریکٹ کولر, ڈائریکٹ اے سی کی آواز سے بچانا چاہیے. اوور آل ٹیمپریچر آپ نے اچھا مینٹین کرنا ہوتا ہے کمرے کا, تاکہ بچہ جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو. وہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمیں بہت گرمی لگ رہی ہے تو بچے کو بھی لگ رہی ہوگی. نہیں, بچے کو ڈیفینیٹلی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں اتنی نہیں لگتی نا جتنی ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے کے لیے تھوڑے پیرامیٹرز ہمارے ڈفرینٹ ہونے چاہیے, بہت زیادہ نہیں. اب یہ بھی نہیں کہ اس پہ ایک ایکسٹریم یہ آتی ہے کہ وہ بالکل ہی کور کر دیتے ہیں کہ یار بچے کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے, اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کے میسیجز آتے ہیں ماؤں کے, یہ کال آتی ہے جی کہ لگتا ہے بچے کو تو بخار ہو گیا, حالانکہ وہ بخار نہیں ہوتا. بخار نہیں ہوتا, وہ نارمل وہ اپنا ٹیمپریچر جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہوتا ہے. آپ کہہ لیں کہ اسے ایک تو ماحول کا ٹیمپریچر گرم ہے, ٹھیک ہے, پھر اوپر سے کورنگ ایسی دے دی گئی کہ وہ بچہ آپ کو گرم محسوس ہو. اچھا, تو یہ جو بچے ہیں ان کو کس وقت یا جو مائیں ہیں ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے, کون سی ٹھوس غذائیں انہیں جو سالڈ سیمی سالڈ جو ڈائٹ ہوتی ہے انہیں دینی چاہیے, اور کون سی اسٹیج پر دینی چاہیے, کس منتھ سے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ 4 ماہ تک تو صرف ماں کا دودھ ہے, لیکٹیشن ہے صرف, ٹھیک ہے, 4 ماہ تک تو آپ اور کچھ نہیں دیتے, ماں کا دودھ دیتے ہیں اور ساتھ میں وٹامن ڈی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, 4 سے 6 ماہ جو ہے نا یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے. اس میں ماں جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کہہ لیں گراؤنڈ بناتی ہے, اور وہ سٹارٹ کرتی ہے کچھ ڈائٹ, اور جو ڈائٹ ہے وہ کیا سٹارٹ کرنی چاہیے, بیسٹ ڈائٹ وہی ہے جو آپ کی گھریلو چیز ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ جینوئن چیزیں ہوتی ہیں, رادر دین کہ آپ ریلائی کریں جو باہر کی بنی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں ان پہ, آپ گھر کی چیزوں پہ. جیسے کہ آپ کا سمپل اگر ہمارا, اور ہر کلچر کا یہ ڈفرینٹ ہے, جیسے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ساگو دانہ ہے, ہاں جی, پوریج ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ میش پوٹیٹو, میش بنانا, ایون گھر کا بنا یوگرٹ بھی بہت اچھی آپشن ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے یخنی وغیرہ ہو گئی, تو یہ, اور بوائلڈ رائس بالکل نرم کر کے دیے جاتے ہیں, تو یہ گریجولی سٹارٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چینج کرتی ہیں مائیں, کبھی ایک چیز دی کبھی دوسری دی, اور ود پیسج آف ٹائم گریجولی اس کو بڑھایا جاتا ہے. کیونکہ 6 ماہ کی عمر کے بعد تو یہ جو غذا ہے دیٹ از مینڈیٹری, آپ نے دینی ہے, ایٹ لیسٹ 4 to 5 meals پر ڈے کے حساب سے, کیونکہ وہ بچے کی نیوٹریشس وہ پوری نہیں ہوتی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی 4 سے 6 آپ نے ایک ٹرانزیشن پیریڈ, اور 6 کے بعد مینڈیٹری ہے, ٹھیک ہے, اور ریلائی کریں اپنی جو آپ کی ہوم میڈ اسٹف ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہم جیسے ہی بچہ کھانے میں آتا ہے, سیمی سالڈ فوڈ پر آتا ہے, تو ہم یا تو اس کو سیریلیک دے رہے ہوتے ہیں, یا جس طرح آپ نے دہی کا بات کی ہے, تو دہی میں بھی ہم فلیورڈ یوگرٹ جو باہر سے ملتے ہیں, مارکیٹ سے ملتے ہیں, ہم وہ کھلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ نہیں کھلانا چاہیے. دیکھیں, اور سم ہاؤ وہ دے دینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا نا, جتنا آپ نیچرل رہتے ہیں اتنا آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں, اور جو آپ کو پتہ ہے کہ اب جو حالات ہیں, چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں جو اس طرح کی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ایزی وے یہی ہے کہ آپ گھر میں اپنا ہی دہی بنائیں, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا سیف ہوتا ہے, بجائے یہ کہ آپ اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ اس طرح کی بات کریں جو فوڈ بنائی آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 6 سے 8 کے بعد یہ اپروپریٹ, جنہوں نے اس کو سیل کرنا ہے وہ 6 سے 8 کہہ رہے ہیں, اور مائیں 4 مہینے میں سٹارٹ کر دیتی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی صحت کے لیے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے آپ دیں, اس میں میں کوئی منع تو نہیں کرتا, لیکن آئی آلویز پٹ آن ڈاؤن دا لسٹ. میں کہتا ہوں نیچرل چیزیں جو آپ کی گھریلو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرنا چاہیے ماؤں کو. ٹھیک ہے, مطلب گھر میں جو ہماری آرگینک چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے. آرگینک کی طرف جا رہی ہے, ہم آرگینک سے آرٹیفیشل کی طرف جا رہے ہیں, تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ کہ ماں جو ہے خاص طور پر زیادہ احتیاط کس طرح کرے. جیسے بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم بچے بہت سے کرینکی ہو جاتے ہیں اور کچھ کھانے کا بھی دل نہیں انہیں کر رہا ہوتا, تو اس ٹائم پیریڈ میں مائیں بھی بڑی زیادہ کانشیس بھی ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں بچہ ہمارا کھا کیوں نہیں رہا, تو اس ٹائم آف پیریڈ میں کیا کریں؟ دیکھیں, جو دانت نکالنے کا پروسیس ہے ہر بچے سے گزرتا ہے, ہاں جی, لیکن میری ریکویسٹ ہوتی ہے اکثر ماؤں سے کہ اپنا تھوڑا سا تھریش ہولڈ یعنی برداشت کے لیول بڑھائیں. ٹھیک ہے, تھوڑے بہت بچے کرینکی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں نا جیسے گزارا کریں اس کے ساتھ,
لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ذرا بچہ نے رویا نہیں یا بچے نے تھوڑا سا اریٹیبلٹی شو کی نہیں کہ اب انہوں نے ہومیوپیتھک ڈراپس اٹھائے، وہ جی ہمارے خاندان میں بہت یوز ہوتے ہیں، حالانکہ اگر آپ یہ جا کے ان کو ریسرچ کریں تو میجورٹی جو ہے نا وہ سیف نہیں ہے، ان کے فائدے ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بینگ میڈیکل پروفیشن تو ہم لوگ ظاہر بات ہے اس کو ایسے ریکمینڈ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہربل چیزیں ہوتی ہیں یا دوسری گروپ کی ہیں ہم لوگ ان پہ کمنٹ بھی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ پورا اس کا دیکھیں تو ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان نیسیسری میڈیسن دینی بھی نہیں چاہیے. اچھا آپ کا یہ جہاں ضروری ہے وہاں تو ضرور دیں، اور بہتر یہ ہونا چاہیے کہ بجائے خود سے بچے پہ ٹرائی کریں میڈیسنس، یا آپ کو پتہ ہے گلی محلے سے سن لیا، ایک نے بتا دیا کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ دوائی دی تھی آپ یہ دوائی دے دیں، یہ کوئی ایک اچھی اپروچ نہیں ہے. لیکن ان میڈیسنس کے کوئی آلٹرنیٹ بھی ہیں، کوئی اور آپشنز جو ہم لوگ اڈاپٹ کر سکے؟ بیکاز اگر بچے کو ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، زکام یا اس طرح کی سردی لگ جاتی ہے، تو ہماری پہلی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ ہم گھر میں جو سیرپس پڑے ہوئے ہیں ہم ان کا استعمال کر کے بچے کی بہتر کنڈیشن کر لیں. جب نہیں ہوتی ہے تب ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، پہلے تو ہم سیرپس ہی دے رہے ہوتے ہیں بچے کو. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کچھ چیزیں کوریلیٹ کرنی ہے. جب بھی بچہ تکلیف میں ہوتا ہے نا واقعی میں یا فیور میں ہوتا ہے تو ماں کو ایک چیز فیل آ جاتی ہے کہ یہ جینوئن پرابلم ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ آپ کے اب تو گھر گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ پیراسیٹامول کے دوائیاں ڈفرینٹ نیم برانڈ سے اویلیبل ہے، اور وہ ڈوز ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا. اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے وہ رجوع کرے کہ یار اس ایج کے لیے اس ویٹ کے لیے کیا ڈوز ہے. اچھا. لیکن وہ بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو سٹینڈ بائی پہ رکھنا چاہیے کہ جب تک کہ آپ کا اس لیول پہ بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ اریٹیبلٹی کا لیول بہت زیادہ ہے جو کہ اس کی نارمل ڈیلی لائف کو انٹرفیئر کر رہا ہے، جو کہ اس کی فیڈ کو انٹرفیئر کر رہا ہے. کیونکہ اگر بچہ ایک پلے فل بچہ بالکل کریکی ہو گیا ہے، ایک پلے فل بچہ اور اچھا کھاتا بچہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ماں کے لیے ایک وریسم بات ہے. ہاں جی بالکل. اور اس کے لیے تو اس کو تو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ خدا نہ خاصہ کوئی خطرناک چیز نہیں. لیکن مطلب اگر دانت نکل رہے اور بچہ اس کی اریٹیبلٹی کی وجہ سے کھانا چھوڑ دے یا تھوڑا سا کرینکی ہو جائے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات تو نہیں ہے ماؤں کے لیے، یا لینی چاہیے اس پہ؟ دیکھیں اس میں وہی والی بات ہے کہ اس کا لیول کیا ہے. اچھا لیول تھوڑے بہت تو سب بچے ہوتے ہیں. ہاں. دیکھیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب آپ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس وقت درد تو ہوتا ہے نا، لیکن اور اس کے بعد کئی دفعہ 1 یا 2 دن کے لیے اس جگہ پہ درد رہتا بھی ہے، لیکن اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ یار جو چیزیں آپ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ ان چیزوں کے ساتھ مطلب گزارا کر رہا ہے تو آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی میڈیسن مت یوز کریں. میڈیسنز ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر ضرور کرنی چاہیے کیونکہ بچے کو کمفرٹیبل بھی کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یار بچے نے تھوڑی سی وہ جی ٹیزنگ پہ ہے، تھوڑی چون چان کی تو جی ماں نے کہا جی فوراً سے جی اس کو فلانے ڈراپس دے دو، ایک نہیں کام کیا دوسرا دے دو، دوسرا نہیں تو تیسرا دے دو، اور دے کیپ آن تھنکنگ آن دس. اور پھر ڈاکٹر سے بھی جا کے وہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ بھئی آپ کوئی ایسی دوائی ضرور لکھیں. بھئی وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا لیول کیا ہے اس کی ڈسکمفرٹ کا. جہاں میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ بچے کو ڈسکمفرٹ دور کرنی چاہیے، لیکن کئی دفعہ مائیں بہت زیادہ ان کا تھریشولڈ یا برداشت کا بہت نیچے آ جاتا ہے، تو وہ ماں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اچھا دوسرا ماؤں کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، یہ بھی اس حوالے سے بھی ایڈریس کر رہے ہیں ہمیں کہ بچہ جب بھی روتا ہے نا ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو شاید بھوک ہی لگی ہوئی ہے. تو یہاں تو اگر وہ فیڈنگ پہ ہے تو اس کو فیڈنگ کرائی جاتی ہے، اگر وہ سیمی سالڈ فوڈ پہ آ جاتا ہے تو اس کو بار بار کھلایا جاتا ہے. تو یہ کیا اچھی پریکٹس ہے ہماری؟ دیکھیں 90% ویسے بچے جب روتے ہیں جو لیس دین آپ کہہ لیں 1 ایئر ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہی روتے ہیں. اچھا. اور ماں سے اچھا جج کوئی نہیں. لیکن کیا ہر گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد بچے کو کھلانا چاہیے؟ دیکھیں یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ماں خود سے اسیس بھی کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یار اس نے ایک اچھی فیڈ لی تھی اب سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے اور یہ دوبارہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب اور اگر اس کو بھوک نہیں ہوگی تو ماں اسے دے گی بھی تو بھی وہ نہیں لے گی، بچہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. تو یہ ماں خود بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی پرسسٹنٹ کرائے ہوتی ہے تو اگر وہ صرف مطلب یہ عام پریکٹس تو ہے کیونکہ دیکھیں بچہ بول تو نہیں سکتا اور ماں بھی اس کی جو لینگویج پڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس کی باڈی لینگویج ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ یہی اسیس کرتی ہے کہ شاید اس کو فیڈ ہی کی ڈیمانڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ فیڈ ڈیمانڈ ہوگی اور وہ پی رہا ہے
اور اگر فرض کریں واقعی میں ایک بچہ بہت زیادہ دودھ پی رہا ہے یا بہت زیادہ اس کی فیڈ کی ڈیمانڈ ہے تو بھی ماں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. اچھا. کیونکہ کئی بیماریوں کی یہ نشاندہی کرتی ہے جس میں بچے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کھانے پینے کی. اوکے. کئی ایسی بیماریاں ہیں جس میں بچے بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اوکے. اور بہت زیادہ پیشاب کرتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں جب ایک خاص آپ کہہ لیں کہ ایک ایبنارمل چیز ہو رہی ہے نا, ایک کرائٹیریا سے اگر نکل ایگزیکٹلی, اور یہ ماں کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار پہلے ایسے نہیں تھا اور یہ اب بچے کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اچھا. ایک تو یہ نا کہ دیکھیں موسم کے مطابق ہے, جیسے کہ اب جیسے اب گرمی ہے, ہاں جی, ابھی بچے کی آٹومیٹکلی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے, فرض کریں 1 سال کا بچہ وہ پانی زیادہ ہی ڈیمانڈ کرے گا. لیکن اگر وہی بچہ سردیوں میں بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے اور پانی بہت پی رہا ہے اور پیشاب بہت کر رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے ہوئے. اسی طرح وہ اگر کم کر رہا ہے تو بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ فیڈ سے تو بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے, اسی سے ہم اندازہ کرتے ہیں اس کی ویل بینگ کا کہ بچہ ہے کیسا. اچھا, دوسرا 1 سال کا اگر بچہ ہے اس کو ہم لوگ ساتھ سالڈ بھی کھلا رہے ہیں, سالڈ فوڈ بھی دے رہے ہیں اور دودھ کا بھی انٹیک کر رہے ہیں, تو کتنی ریشو ہونی چاہیے آپ کے سالڈ کی اور آپ کے دودھ کے انٹیک کی؟ دیکھیں یہ گریجولی آپ دودھ سے مطلب ٹائم کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ 4 منتھ تک تو صرف مدر فیڈ ہے, 4 to 6 منتھ جو ہے یعنی کہ 2 مہینے ٹرانزیشن پیریڈ ہے, 6 منتھ to 1 ایئر اس میں گریجولی آپ کی جو بچے کی ماں ہے وہ بڑھا رہی ہوتی ہے اس کا کیا کہتے ہیں ڈائٹ اور ملک کو ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے. اچھا. چاہے وہ مدر فیڈ ہے چاہے وہ فارمولا پہ ہے, اور اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 8 مہینے پہ 50-50 ہو جائے, اور بائی دا ایج آف 1 ایئر تقریباً اس کا دودھ 20 to 30% کے بیچ میں رہ جائے, اور باقی اس کی ڈائٹ ہونی چاہیے. اور جب مزید بڑا ہوتا ہے بچہ لائک 2 ایئرس کا ہو گیا تو پھر دودھ اس کا تقریباً 10 to 15% رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے پھر تو 1 کپ پر ڈے بھی اس کے لیے سفیشینٹ ہے. لیکن ہمارا یہ انفارچونیٹلی ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دودھ کوئی اوپر سے آئی ہوئی میریکلس قسم کی چیز ہے بچے کو زیادہ اور دودھ پلائی جا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ دودھ ایک ایزی چیز ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. بچہ بھی آرام سے پی لیتا ہے, ماں کے لیے بھی ہے کہ بھائی کھانا کھلانے کے لیے بہت ایفرٹ پٹ کرنا پڑے گا, اسپیشلی اگر کسی کے لائک دیکھو نا ایک بچہ 3-4 بچے ہیں اگر, ایک بچہ اور چھوٹا ہے بیچ, تو ان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے چلو جی, وہ جب پنجابی کہتے ہیں مگرو لید ایپی بات, تو یہ چیز اچھی پریکٹس بالکل بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ بچے کی ڈائٹ اچھی ہو. بڑی وجہ یہی ہے کئی بچے آتے ہیں جو کہ بہت دودھ پی رہے ہوتے ہیں اور مائیں بتاتی ہیں گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ آ کے مائیں ان کی ہمیں کہتی ہے جی ماشاءاللہ جی دودھ بہت اچھا پیتا ہے. میں انہیں کہتا ہوں ماشاءاللہ والی بات نہیں ہے. اچھا. یہ غلط بات ہے. آپ کو دودھ کو مناسب دیکھیں, ہر چیز کا مناسب اماؤنٹ ہی بیسٹ ہے. اگر لیکن مائیں پھر یہ بھی کہتی ہیں نا کہ جی اور تو کچھ کھاتا نہیں ہے تو چلے دودھ ہی پی لیے تو بہت بات ہے. بات یہ بالکل آپ یہی بات صحیح بات کہہ رہی ہیں, مائیں یہی کہتی ہیں جی اور تو کچھ کھاتا نہیں ہے چلو دودھ ہی پیے. یہ بالکل بھی اپروپریٹ بات نہیں ہے, کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا. ہاں دیکھیں آپ کوئی چیز کو جب کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ایون آپ کی عبادات بھی اگر ایکسیس میں چلی جاتی ہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. تو ہر چیز کا ایک بیلنس ضروری ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اسے کوئی امپریشن لے کے دودھ کی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں دودھ کا ایک امپورٹنس ضرور ہے اور تھرو آؤٹ دا لائف ہے, ایک بچے سے لے کے ایک بزرگ تک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی نیوٹرینٹس کی بھی ضرورت پڑتی ہے بچوں کو, کیونکہ دودھ میں ہر چیز تو نہیں. جی آپ کی جو فروٹس میں چیزیں وہ دودھ میں ویجیز میں ہیں, جو آپ کی ویجیٹیبلز میں ایگزیکٹلی, جو آپ کی پروٹین ڈائٹ آپ کی جو میٹ والی ہے وہ اس میں نہیں ہے, اور باقی آپ کے جتنے بھی مطلب کھانے کی چیزیں, تو ہر چیز کا ایک بیلنس کرنا چاہیے. صرف ایک دودھ پہ رلائی نہ کرے. اور اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ بھائی دودھ کی پریفرنس ماں کی ہوتی ہے, وہ بیسیکلی ماں اس لیے دے رہی ہوتی ہے کہ شاید وہ اتنا ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. اچھا. وہ کہتی ہے یار چلو دودھ پی لے, دودھ پی لیا پیٹ اور بچہ بھی ضد کر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ ایک سرکل میں پھنس جاتا ہے کہ بچہ بھی پھر جلدی پھر باقی ٹیبل فوڈ پہ اتنی جلدی نہیں پھر سوئچ کرتا. وہ بالکل دیکھیں نا اس پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ جب بھی کسی کو مطلب اس کی روٹین تبدیل کرتے ہیں تو ریزسٹنس آتی ہے. ٹرو. اب مثال کے طور پہ اگر آپ 8 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ کو کہہ نہیں جی آپ نے 2 گھنٹے اب کل سے پہلے آنا ہے, تو آپ کو بھی 1 ویک تو ایڈجسٹمنٹ میں لگ جاتا ہے اس میں. تو آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے آفر کریں گے اور وہ فوراً مان جائے گا یا مان جائے گی؟ ایسے نہیں ہوتا. بچہ ہمیشہ آپ کو
माओ को टफ टाइम देते हैं, हाँ। स्पेशली 6 मंथ से लेके 3 साल तक के साल बच्चे, तक, और ये हाँ। बढ़ती है ग्रेजुअली। मेरे पास कई दफ़ा 1 साल या 1.25 साल की माएँ आती है जी, वो पहले तो जी मैं खिला लेती थी, हाँ। अब मैंने कहा अभी और मुश्किल और टाइम ज्यादा आ रहा है। होगी, सही अब है। उसके और टेस्ट डेवलप हो रहा है, वो और फिजिकली मतलब वो एक्टिव, वो चीज़ें निकाल सकता है, वो चीज़ें फेंक हाँ, वो फेंक सकता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि जब बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप करने हैं हमने, तो उसको मीठे से करने चाहिए, नमकीन से करने चाहिए? हमारे तो घर में यूजुअली मीठे से होता है। देखिए बात ये है कि एक सिंपल सी बात है कि जहाँ तक मीठे की बात है ना, मीठा तो हमेशा कम ही रखना चाहिए। आपने खुद ही देख लिया कि वो अब तो प्रूवन फैक्ट है हाँ। कि जो भी मीठी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान वैसे तो डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं है डायबिटीज़ का मीठे के साथ, अच्छा। लेकिन हम लोग वैसे ही डायबिटिक नेशन है, टॉप पे आते हैं हम टॉप लोग। पे आ रहे हैं, तो थर्ड क्यों हम लोग पे आ रहे हैं बचपन अब से ही आदत डालें अपने बच्चों को मीठे की, अब बाद में उनको भी तकलीफ होना ना करे, किसी को डायबिटीज डायग्नोज, तो वो एक चीज़ का आदि उसको ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इन किसी भी चीज़ की एक मुनासिब चीज़ है तो ठीक है, और नेचुरल चीज़ है तो अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन ये जितनी भी हमारी चीनी आती है, हाँ। इसमें बहुत केमिकल्स है, ठीक है। और इट इज़ वेरी डेंजरस, एंड डेंजरस ना सिर्फ बच्चे के लिए बड़ों के बल्कि लिए भी। हर किसी के लिए। तो इसकी आदतें ना डालना एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आगे जाके हम सारा वक्त एक्सपोज हो रहे होते हैं, और हमें पसंद भी बड़ा है, और माएँ खुद इंट्रोड्यूस करती हैं कि टेस्ट इसका चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल इट्स अ गुड आइडिया। ये वो अपने ही लिए मुश्किल पैदा कर रही है। मतलब ना ही आप ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खिलाएं और ना ही आप उनको सॉल्ट की तरफ भी लेकर जाएं, ये भी उनके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए माइल्ड सा आपने उनके लिए चीज़ें बनानी है, फूड उनको इनटेक करवाना है बच्चों को। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुजैमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। और अब आपको बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना है तो आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पहला ये कि आपको ज़ायद या फिर इजाफी फ़ीस के साथ साथ अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे कि कई महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप ख़ुद पासपोर्ट आपको मिलेगा। और दूसरा ये कि पासपोर्ट दफातर के बाहर आवाम की लंबी कतारें, ना किसी साय का इंतज़ार है और ना ही पानी का, और ना ही बैठने की कोई मुनासिब जगह वहाँ पर आपको मिलेगी। सवाल यहाँ पे ये है जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि जनाब हम इस घन चक्कर से बाहर कब आएंगे, कब इन तमाम तर प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन हमारे सामने आएगा। नई हुकूमत आ चुकी है और नई हुकूमत में भी अगर यही मसाइल हैं तो फिर जनाब इनको हल कौन करेगा। और दूसरा ये कि जो अचानक ही इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है पासपोर्ट फ़ीस में, इसकी क्या वजूहात हैं, और बैकलॉग जो बाकी था उसको किस तरह जो है ना वो हल किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए राहिल सैयद, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। राहिल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। राहिल, पासपोर्ट के मसाइल तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे, अब और ज़्यादा हो गए हैं। ये सबसे पहले बताएं कि इतना ज़्यादा इजाफा इन लोगों ने कर दिया है फ़ीस में, क्या वजह निकले इसकी? देखें, फ़ीस में 2 दफ़े इजाफा हुआ है। एक हुआ है निगरान जो गवर्नमेंट थी उसने अपने दौर में जो है वो इजाफा किया था, जिसमें जो नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस थी वो बढ़ा के 4500 रुपये कर दी गई थी। और इसके अलावा और ये पासपोर्ट जो थे ये 36 सफ़ात वाले पासपोर्ट थे। इसी तरह अगर 72 पास के सफ़ात वाले पासपोर्ट की बात करें तो उसकी भी फ़ीस बढ़ा दी थी, और 100 सफ़ात वाले जो है वो पासपोर्ट की फ़ीस भी बढ़ा दी थी। अगर आपने 36 सफ़ात वाला पासपोर्ट बनवाना है 100 उसका 72 सफ़ों का या 10 साल के लिए, तो उसकी फ़ीस जो है वो 6700 रुपये कर दी गई थी। अच्छा। तो ये तो थी वो नॉर्मल जो फ़ीसें बढ़ाई गई थी निगरान सेटअप में। अब इस मौजूदा हुकूमत ने जो है वो फ़ास्ट ट्रैक की फ़ीस जो है वो तकरीबन 25 से 30% बढ़ा दी है। उसमें जो 10,000 पहले फ़ीस थी 36 सफ़ात के पासपोर्ट की, अब वो तकरीबन 12,500 रुपये कर दी गई है। और इसी तरह 72 सफ़ात वाले पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो तकरीबन 18,000 के करीब जो है वो कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा है पासपोर्ट की फ़ीसों में। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि पासपोर्ट भी जो है ना, अब देखा जाए मौजूदा जो मसाइल चल रहे हैं, जो है वो पासपोर्ट तो अप्लाई तो कर सकता है लेकिन शायद उस तक पहुंच नहीं पाता। अच्छा। और पासपोर्ट की सहूलत भी जो है वो सिर्फ अमीरों तक या पैसे वालों तक ही जो है वो होती जा रही है। अब आप ये देखें कि एक आदमी है, गरीब है, शायद अब हमारी हुकूमत को लग रहा हो कि गरीब लोग बाहर नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए देखें बहुत से लोग
फीसें इतनी ज़्यादा करनी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बड़ी जमा पूंजी बेच के, बिल्कुल ऐसे ही वो जो माएँ हैं अपने जेवर बेच के बच्चों को कहते हैं जी बाहर चले जाओ। मुल्क के हालात आपको पता है सारे ऐसे हैं, हर बंदा डिस्टर्ब है। तो अब फीस जमा करवा दी उन्होंने नॉर्मल पासपोर्ट की 4,500 रुपये। अच्छा फीस भी जमा करवा दी, अब वो भूल गए। फिर टाइम दिया जाता है जो नॉर्मल का था वो 25 दिनों 25 दिन, हाँ 25 वो अब चला गया 4-4 महीने पे, 5-5 महीने पे। ओहो। अब जिन्होंने उम्रे के लिए जाना है या जिन्होंने और अपने मामला देखने हैं, वो बेचारे लटके में कि कब उनका पासपोर्ट आएगा, कब उनका पासपोर्ट आएगा। ओके। तो ये तो आम आदमी की बात होगी कि वो बेचारा फीस जमा करवा के फास्ट ट्रैक वाली अगर जमा कराइए तो वो कितने बजे, 48 घंटों के अंदर 48 घंटे में आ जाएगा। और अगर आप अर्जेंट करवाते हैं वो 25 दिनों तक जो है वो आपको मिल जाएगा अर्जेंट। अच्छा। अब ये देखें कि अर्जेंट की फीस अगर आपने 6,000 6,500 रुपये रखी हुई है तो आम आदमी के लिए आप क्या सहूलत दे रहे हैं? आप तो उसको पासपोर्ट की भी सहूलत से आप दूर करते जा रहे हैं कि वो बेचारा पासपोर्ट भी ना बनवा सके। लेकिन ये तो फिर एक आम आदमी के लिए जाती है ना राहील, कि अगर वो नॉर्मल पासपोर्ट बनवा रहा है तो उसको 4-4 5-5 महीने लग रहे हैं कि वो अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर रहा है। लेकिन एक बंदा जो पैसे वाला है, ठीक है, ज्यादा फीस दे सकता है, आप उसका जो 48 घंटे में उसके घर भी भेज देते हैं, ठीक है, और उसका अर्जेंट वाला जो है वो भी 25 या 20 दिनों में, मेरे ख्याल से 15 दिनों में आ जाता है। हाँ, आजकल 25 दिन। तो ये तो फिर पैसे बटोरने वाली बात है ना, ये फिर आवाम को रिलीफ देने वाली बात तो नहीं है। नहीं देखें जी, आवाम को रिलीफ आप ये देखें क्या बस पैसे बटोर रहे हैं? नारे भी जब हम सुनते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तब भी आवाम को रिलीफ के नारे लगाए जाते हैं। वो कहाँ गए 300 वाट बिजली फ्री और 200 वाट यूनिट बिजली फ्री, वो भी नहीं है। तो ये सूरत हाल पासपोर्ट में भी है कि गरीब आदमी के लिए तो किसी भी जगह पे कोई सहूलत नहीं है। गरीबों के नाम पे वोट बनाए लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन उनको कोई सहूलत नहीं है। और यही हाल आप जब पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएँ, लंबी लंबी कतारें, बेशक, और जो लोग जिनके पास पैसे हैं वो बाहर एजेंटों को पैसे देते हैं और अंदर जाके वो अपना पासपोर्ट वीआईपी तरीके से बनवा लेते हैं। अब आम आदमी, गरीब आदमी बेचारा चला गया, उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि उसने फ़ीस पकड़ करके जमा करवा दिया, तो फिर पासपोर्ट ऑफिस में कैसे घुसा जाए? पासपोर्ट ऑफिस में घुस जाता तो फिर पासपोर्ट कैसे लिया जाए? पासपोर्ट ही नहीं आता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरे तो किए हैं पासपोर्ट ऑफिस के, और उम्मीद है कि शायद वो कुछ बेहतरी लाने में कामयाब होंगे। उन्होंने एजेंटों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करवाई है और दफातर के बाहर से एजेंट माफिया का जो है वो खात्मा भी किया है। लाहौर में शादमान ऑफिस है, गार्डन टाउन ऑफिस है, शादरा ऑफिस है, इसके अलावा चैम्बर में भी सहूलत है पासपोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट में भी सहूलत है पासपोर्ट बनवाने की, लेकिन ये उनके कम्युनिटी के लिए है। ठीक है। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में एजेंट माफिया बैठा हुआ था और वो लोगों से पैसे भी लेता था। जाहिर सी बात है, अगर वो लोगों से पैसे ले रहे तो अंदर भी तो कुछ ना कुछ दे रहा होगा ना। अंदर वाले तो बगैर पैसे लिए काम नहीं करते। तो ये कल्चर बन चुका है जिसकी वजह से लोगों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और फिर मज़ेदारी की बात ये कि अब लोगों से इतने पैसे ले रहे हैं और किसी पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो है वो अवामी सहूलत मौजूद नहीं है। आप किसी भी ऑफिस का जो है वो कर लें, दौरा कर लें, तकरीबन लाहौर में 2000 से 2200 पासपोर्ट डेली आजकल अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप गार्डन टाउन चले जाते हैं तो 100-200 बंदा भी लाइन में लग जाए तो वो बड़ी दूर तक लाइन चली जाती है बाहर तक। हाँ। अब बाहर ना उनके लिए धूप में बचने का कोई बंदोबस्त है, ना उनके लिए पानी मौजूद है, ना उन जो खवातीन आ जाए उनके लिए बैठने का कोई मुनासिब सहूलत मौजूद है। ये सूरत है बाकी पासपोर्ट दफातर के बाहर भी है। आप शादरा चले जाएँ आपको भी यही सहूलत नज़र आएगी, आप शादमान ऑफिस के बाहर चले जाएँ यही सहूलत नज़र आएगी। अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो लोगों को डील करें, लेकिन बाहर की सूरत हाल तो हुकूमत ने देखनी है ना कि क्या सहूलत फराहम करनी है। आप इतने पैसे भी ले रहे हैं लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सहूलत फराहम नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप फीसें भी ले रहे हैं, अंदाज़न तकरीबन 6 लाख से ज़ायद पासपोर्ट जो है वो इल्तवा का शिकार है। अच्छा, बैकलॉग है जिसका। अब ये तो तैयारी देनी आवाम को फराहम करना, ये तो हुकूमत की या मुतलका जो पासपोर्ट के जो हुकाम है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये पासपोर्ट की डिलीवरी को बेहतर बनाए। अब लोग फीसें भी दे रहे हैं, अब जो अर्जेंट दे रहा है उसको तो मिल जाता है, फ़ौरन मिल जाता है, उसने अपने उम्रे पे जाना है या बाहर जाना है वो कर लेता है, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह अभी ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया है वफाकी हुकूमत ने कि उन्होंने लाहौर में और कराची में एक जो रीजनल ऑफिस था उसको जो है वो 24 घंटे, जिस तरह नादरा के दफातर चल रहे हैं तो उनको भी 24 घंटे जो है वो खुला रखने के अहकाम जारी किए हैं। जिस तरह लाहौर में गार्डन टाउन ऑफिस को जो है वो 3 शिफ्टों में काम करेगा। पहले तो 4 बजे तक ऑफिस बंद हो जाता था, अब 4 से 12 और रात 12 से सुबह 8 बजे तक भी मतलब 24 घंटे वो खुला रहेगा। इसी तरह कराची में भी ये सहूलत है, ये एक अच्छी सहूलत है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें फिर सूरत हाल ये आती है कि आपके पास स्टाफ की कमी है, आपने दीगर
دفاتر سے اسٹاف اٹھا کے ادھر لگا دیا نائٹ شفٹ کے لیے اور ایوننگ شفٹ کے لیے, اور باقی دفاتر میں اسٹاف شارٹ ہو گیا. اچھا, اب وہاں کیسے کام کیا جائے؟ وہاں تو پہلے آلریڈی برڈن ہے لوگوں کا, بڑی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاسپورٹ کے لیے جا رہے ہیں. عوام ایک پاسپورٹ دفاتر میں عملے کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. دوسرا آپ نے ایوننگ شفٹ شروع کر دی, نائٹ شفٹ شروع کر دی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ادھر ابھی تک بینکوں کی کوئی سہولت ایسی موجود نہیں ہے, کیونکہ بوتھ موجود ہیں. رات کو بڑے لوگ آتے ہیں, پنڈوں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ کدھر فیسیں جمع کروائیں گے؟ آن لائن کی سہولت ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی شکایات آئی ہیں جب ہم نے ایک دو دفعہ سروے کی ہے کہ لوگوں نے اپنی آن لائن جو ہے وہ فیسیں جمع کروائی ہیں, لیکن پاسپورٹ آفس والے کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کا پورٹل شو نہیں ہو رہا ہے. اب وہ بیچارے کدھر جائیں, دھکے کھاتے پھرتے ہیں, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس. یہ نادرا میں بھی ہوا تھا جب انہوں نے شناختی کارڈ کے اپلیکیشن کے لیے بھی کیا تھا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن, اور اس میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ فراڈ ہے اور ہم لوگ پیسے بھی جمع کرا دیتے ہیں لیکن نہیں ہوتا ہمارا کام. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس شو نہیں ہو رہا. اب یہ سہولت ہے, اب یا تو اگر آپ نے یہ اچھی سہولت جو ہے شروع کی ہے تو پھر کم از کم فیس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کسی بوتھ کو یا کسی کو پابند بنائے کہ ادھر بندہ لوگ موجود ہوں اور جا کے لوگ اپنی فیس موقع پہ جو ہے وہ جمع کروا لیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جائز کیش نہیں ہے, یا وہی بات تو آن لائن کی ہے نا, وہ آن لائن جمع بھی کروا دیں تو ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ حکومت کو جو ہے وہ دیکھنے چاہیے, انتظامات کرنے چاہیے کہ آپ نے ایک اچھا انیشیٹو تو لی ہے, لیکن پراپر لوگوں کو سہولت دیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ ادھر ذلیل ہو رہے ہیں, ان کی آن لائن فیسیں جو ہیں وہ شو نہ ہو رہی ہوں اور ان کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹاؤٹ مافیا ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, یا صرف دکھاوے تک کی حد تک ہی ہے بس؟ دیکھیں منیبہ, مجھے تو 17-18 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, اور میں نے بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ کیے جس میں ٹاؤٹ مافیا موجود ہے. ایکسائز سب سے بڑی مثال ہے, آج تک کبھی زندگی میں ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ نہیں ہوا. اب ادھر بھی جو ہے وہ ٹاؤٹ مافیا بڑا اسٹرانگ ہے. کیونکہ یہاں پہ بنوانے جائیں تو 100 لوگ تو باہر کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے پاس آ جائے بنوانے, باجی ہمارے پاس آ جائے, انہوں نے ڈیسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ٹوکن جو ہے وہ 2000 روپے لیتے ہیں ایک ٹوکن کے. اگر آپ فرض کریں روز کے 100 یا 50 لوگوں کو انٹرٹین کریں تو آپ اندازہ کر لیں, ملٹیپلائی کر لیں کتنے پیسے. پھر اور ان کے پاس بڑے کھاتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے. اچھا اقدام ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایجنٹ مافیا ضروری ہے تو پھر آپ ایک کام کریں, جس طرح کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کو جو ہے اپنے لائسنس دیے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, کسی نے فارم جمع کروانا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے, تو پھر آپ ایسے لوگوں کو صرف لائسنس دیں جو ادھر بیٹھیں, اپنی فیس چارج کر لیں 100 200 300, لوگوں کو گائیڈ کر لیں, لوگوں کے فارم اگر فل ہونے ہیں, کچھ چیزیں فل ہونی ہیں رسیدیں, تاکہ وہ آپ کے قانونی دائرے میں ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ لوگ ہیں اور انہوں نے کام کرنا ہے. اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی ہوگا, آپ ہر سال ان کی لائسنس فیس جو ہے وہ تجدید کریں گے, فیس مقرر کر دیں تاکہ ہر سنجیدہ بندہ ہو. اب جس کو کوئی کام نہیں ملتا, بیچارے بے روزگاری بہت ہے, ہر چیز آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے, تو ہر بندہ چلا جاتا ہے, بے روزگار ہے وہ یہ ایجنٹ بن جاتا ہے. وہ یہ نا ایکسائز کے باہر کھڑا ہو گیا, پاسپورٹ آفس کے باہر کھڑا ہو گیا, ایک آدھا بندہ گھیر لیا, کوئی 500,000 کی دیہڑی لگ گئی. آسان روزگار ہے یہ, آسان روزگار ہے ان کے لیے. کیا کریں اب کوئی ایسے بھی بڑے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, ان کے لیے تو یہ آسان روزگار ہے نا, ایزی ارننگ ہے. جا کے بس پیسے پکڑنے اندر دیے اور اپنا کام کروا کے نکل گئے, 500,000 بچ گیا تو چلیں ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اس پہ حکومت کو کوئی جامعہ پالیسی جو ہے وہ بنانی ہوگی, خصوصاً وفاقی وزیر بڑے ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں, اور امید ہے کہ وہ اس صورتحال میں جو ہے اس کو بہتر بھی کریں گے. تو یہ ساری ابھی تک پاسپورٹ کی جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہے. اب ایک اور بھی دیکھیں جدید دور ہو گیا, آن لائن پاسپورٹ بنوانے کی سہولت بھی ہونی چاہیے. پاسپورٹ آفس نے شروع کیا ہے کہ آپ آن لائن رینیو پاسپورٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ آن لائن بھی اپلائی کریں, رینیو کر سکتے ہیں. ہم نے لائنوں میں لگنا ہے, دھکے کھانے ہیں, لیکن آپ اگر آپ وہ رینیو پہ چلے جائیں, آن لائن چلے جائیں, تو آپ وہاں جا کے جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک اچھی سہولت ہے, لیکن ایک تو لوگوں کو آگاہی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس میں ابھی بھی تھوڑی سی پیچیدگیاں ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہو سکیں. ایک تو اس کی جو فیس ہے وہ صرف نارمل اور اس کی ارجنٹ کی ہوتی ہے, فاسٹ ٹریک کی فیس ادھر جمع نہیں ہوتی. اچھا, یعنی کہ فاسٹ ٹریک پہ کام نہیں کرتا. اور اگر رینیو بھی آپ کرا رہے ہیں تو یہی فیس آپ نے دینی ہے جو آپ نے فرسٹ ٹائم بنوانا ہے. اچھا, اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے کہ وہ پروسیس بڑا سلو ہے. یہاں تو آپ جاتے ہیں نا پاسپورٹ آفس, آپ نے اپلائی کیا ہے, اسی وقت آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پرنٹنگ کے پروسیس میں چلا جاتا ہے. یہاں سے جب سارا آپ انٹرویو دے دیتے ہیں, آپ کے کاغذات چیک کر لیتے ہیں AD, اس کے بعد وہ آپ کو پرنٹنگ کے پروسیس میں بھجوا دیتے ہیں. لیکن آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ پرنٹنگ پروسیس جو ہے وہ بڑا لیٹ ہوتا ہے, 20 دن بعد جا کے وہ پرنٹنگ کے پروسیس میں جاتا ہے. چلیں راہیل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात कर लेते हैं, और क्योंकि आज जुमे का मुबारक दिन है, और जुमे के मुबारक दिन पर आपको बताएं कि जनाब जो तंदुरुस्ती और बीमारी है, ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर आती है, और ये दोनों चीज़ें बंदा मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का इम्तिहान होती हैं। और दीन ने दोनों सूरतों में सब्र इस्तकामत की हमें तलकीन की है, और इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात भी है, और जो अपने मानने वालों को ज़िंदगी गुजारने की सिमत भी दिखाता है। किसी बीमार की तीमारदारी का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से हमें ये सिखाया भी है कि मरीज़ और उसके लवाहकीन के आराम के वक्त का ख्याल रखा जाए। वक्त बेवक्त अयादत के लिए चले जाना एहसन अमल नहीं समझा जाता है, और मरीज़ अगर हस्पताल में है तो हस्पताल में मुलाकात के औकात के अलावा मरीज़ से मिलने की कोशिश ना की जाए। इसके हवाले से मज़ीद हमें क्या तालीमात मिलती हैं दीन इस्लाम में, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मौलाना फ़दौर रहमान हैदरी साहब हैं। उनसे बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में। मौलाना साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। मौलाना साहब, तीमारदारी या अयादत करना, इसके हवाले से क्या तालीमात हमें मिलती हैं दीन इस्लाम में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व बरकातहू। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि एक माशरती हवाले से एक अहम पहलू है, और उस पहलू पर गुजारिशात पेश करने के लिए ये मौका फ़राहम किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। देखिए कि बीमार पुरसी, अयादत, तीमारदारी वग़ैरह, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। बुनियादी तौर पर ये चीज़ है कि माशरती ज़िंदगी में रहते हुए आदमी को एक रब्त का मतलब उसको ज़रूरत है कि बाहमी तौर पर ताल्लुक़ होना चाहिए, और उसी ताल्लुक़ की वजह से माशरे फैलते और फूलते हैं। आदमी ख़ुद गर्ज़ होकर, मुफाद परस्त होकर ज़िंदगी अगर गुजारे तो एक वक्त आता है कि फिर वो मतलब बिल्कुल अलग थलग रहते हुए कट जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उन तालीमात में बहुत सारे फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए हैं बीमार की अयादत के लिए। अच्छा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उनकी हदीस से हमें मिलता है कि अगर एक आदमी सुबह को जाता है किसी बीमार की अयादत के लिए, तो अल्लाह जल्ल शानुहु शाम तक उस अयादत करने वाले के लिए 70,000 फ़रिश्तों को कायम कर देते हैं, जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं, इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। और अगर रात जाता है तो रात से लेकर सुबह गे तक जो है ना, वो रात गे तक उसके लिए वो दुआएं जारी रहती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल था अयादत का, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जाते और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ते थे, अस्अलुल्लाहल अज़ीम अन यशफियका, कि मैं अल्लाह करीम से जो बहुत अज़मतों वाला है उससे सवाल करता हूँ कि वो तुझे शिफा दे। 7 मरतबा ये दुआ पढ़कर आप उस बीमार के सामने ये दुआ पढ़ते थे, ये दुआ देते थे। और मुफस्सरी मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस दुआ के नतीजे में 7 मरतबा पढ़ने के नतीजे में अल्लाह ताला बीमार को शिफा अता फरमाते हैं, इल्ला ये कि उसके मुक़द्दर में अल्लाह ने मौत लिखी हो, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाते हैं। ठीक है। अब चूँकि अहम पहलू है, बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे, नाजरीन के जहन में होंगे। हमारे यहाँ बीमार की अयादत कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई मारूफ शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, या कोई और ऐसी बासर शख्सियत है, तो वहाँ तो रश लग जाता है, जमगट्ठा लग जाता है, लोग आ रहे होते हैं, वक्तन फ़वक्तन आ रहे होते हैं, और ये समझते हैं। वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह मैं अपने इंट्रो में बात करी थी मौलाना साहब के, वक्त बे वक्त भी नहीं जाना चाहिए। ये भी हमें इसकी भी तालीम मिलती है दीन इस्लाम में कि कौन सा वक्त जो है वो तयन उसका करना चाहिए हमें। जी बिल्कुल। अब उसमें देखा जाए कि अव्वलन तो ये है कि जो लवाहिकीन हैं उनसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वक्त हमारे आने के लिए मुनासिब रहेगा। मसलन एक बीमार है, अब वो उसकी दवा लेने का टाइम है और दवाई गनूदगी वाली है, वो गनूदगी में है, या बेहोशी वगैरह की कैफियत है, तो ऐसी कैफियत में तो नहीं जा सकते। हमारे यहाँ होता ये है कि मरीज़ ICU में है, और बाज़ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं छोटे होते हैं, बड़े भी नहीं होते, तो जब में गफ़ीर लग जाता है,
اب ایک آدمی کے لیے 200 لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں جو دیگر بیماروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک چیز کا جو ہے نا وہ ہمیں مینر آنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے عیادت کیسے کرنی ہے. مریض اسپتال میں ہے تو اسپتال کے اوقات کار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. منیبہ میں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. 2019 کے بعد سے لے کر 2000 یہ 23 کے آخر تک پے در پہ کوئی 5-6 آپریشن کے مراحل سے مجھے گزرنا پڑا. تو میں یہ بخوبی سمجھتا ہوں کہ ایک مریض کی حیثیت سے اسپتال میں رہتے ہوئے یا گھر میں رہتے ہوئے کیا کیفیات آتی ہیں, اور ان کیفیات کا جو یعنی ہمارے ہاں جو عیادت کے نام پر ایک مریض کا استحصال کیا جاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا ہے کہ بلا وجہ جو ہے نا وہ آ جانا, اور اس وقت یعنی مریض کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بھی میرے قریب سوائے میرے گھر والوں کے کوئی نہ ہو, اور آ کر بیجا قسم کے سوالات, یہ کیسے ہو گیا, اتنی سی عمر میں یہ کیوں ہو گیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا اگر کوئی جوانی کی عمر میں ہے تو جوان کو یہ کہا جاتا ہے آپ جیسے لوگ تو ابھی تو کھانے پینے کی عمر میں ہیں, اور وہ تو ابھی مطلب گھومنے پھرنے کی اور اس عیاشی کی عمر ہے, لیکن آپ بیماریوں کا شکار ہو گئے, یہ کیسے ہو گیا. اور پھر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کا مطلب وہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ عذاب الہی کا شکار ہو گیا, اور یہ لازمی کوئی ایسا گناہ کر کے آیا ہے کہ اس کی پکڑ میں آ گیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں سوچنے کی نہیں ہوتی. مریض مرض میں مبتلا ہے, اس کو جو ہے نا تسلی بخش کلمات کہے جائیں. اور جو میں نے اوقات کار کی بات کہی ہے تو اس میں نا ایک فرق رکھنا ہے. ایک ہے عیادت کرنے کے لیے یعنی حال پوچھنے کے لیے, خبر لینے کے لیے آنے والا. دوسرا شخص وہ ہے جو مریض کے ساتھ ہمہ وقت رہتا ہے, یا مریض کے قریبی اعزہ میں سے یا اس کے تعلق والوں میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اور آنے والا جو عیادت کے لیے آ رہا ہے, بیمار پرسی کے لیے آ رہا ہے, وہ مریض کے متعلقین سے بھی اس کے بارے میں پوچھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, حال و احوال کیسے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری کمی ہے. ایک تو کمی اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک ٹرینڈ اور رواج یہ بنا ہوا ہے کہ مریض کے ہاں کچھ لے کر جانا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لے کر جانا ضروری ہے, اور جب تک ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو عیادت کے لیے نہیں جائیں گے. یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. اور کچھ لوگ وسائل کے ہوتے ہوئے بھی مطلب ایک بس ان کا کنجوسی ہوتی ہے, بخل ہوتا ہے, پھر بھی خالی ہاتھ کے جی کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے گنجائش دی ہے, بقدر استطاعت لے بھی جائے, میانہ روی کا. جی بالکل. اور لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کس طرح عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, ان کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ بہت اہم سوال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عیادت کے لیے جاتے تو مریض کو تسلی بخش کلمات جو ہے نا آپ ارشاد فرماتے, لا بأس طہور انشاء اللہ, یہ بیماری جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی, اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا, اللہ تمہیں شفا دے گا. اور یہاں تک کہ جو ہے نا فرماتے کہ اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا. اتنے خوبصورت کلمات ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم ان کے جب پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں تو ہمیں بھی وہی چیزیں اپنانی ہوں گی. منیبہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ہمارے مختلف پروگرامز ہوئے. میں ایک بات ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں ذاتی طور پر عملاً بہت ساری کوتاہیوں کا, کمیوں کا میں شکار ہوں گا, کیونکہ ہم تو اس پائے کے لوگ نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں تو اپنے کہنے کے مطابق عمل پیرا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے, اور میرے جو سننے والے دیکھنے والے ناظرین ہیں اور یعنی میری مائیں بہنیں ہیں, بہت سارے مواقع پر اپنے خاندان کے حوالے سے کمی کوتاہی یقیناً سرزد ہوئی ہوگی, تو میں ان سے بھی معافی کا جو ہے نا وہ طلبگار ہوں, درخواست گزار ہوں. لیکن یہ عرض کروں کہ ابھی جو کیفیت ہے گفتگو کرنے کی, اور رات جب مجھے اس عنوان کا پتہ چلا تو میں نے اس عنوان کو سراہا کہ یہ ضرورت ہے کہ معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے, اور اسی تربیت کی ضرورت سب سے پہلے میری ذات کو بھی ہے کہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اللہ اس کی حقیقت مجھے نصیب فرمائے کہ بغیر کسی عدلے اور بدلے کے جو ہے نا وہ عیادت کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت بھی دیتے, اور پھر مریض کا حتی الامکان خیال رکھنے کے حوالے سے دوا دارو کا اور اس طرح کے مختلف معاملات جو تھے اس پر بھی آپ گفتگو فرماتے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے
کہ مریض کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو فوری طور پر جس سے وہ علاج کروا رہے ہیں اس علاج کی نفی کر دینا، ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا اور پھر متبادل کوئی حل بھی پیش نہ کرنا، اس سے تو وہ بیچارہ جو ہے نا مزید اور بھی زیادہ اس کو مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا دوسرا مجھے مولانا صاحب بتا دیں کہ ہمیں کیا غیر مسلم کی عیادت کرنا ہمارے پہ فرض ہے، یا اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھیں کہ عیادت فرض کب ہوتی ہے، پھر غیر مسلم والے سوال کی طرف میں بھی آتا ہوں کہ وہ مریض جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا ہے، اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ آدمی بیڈ پہ ہے اور جسم چورا چورا ہو چکا ہے، یا کسی موذی مرض میں مبتلا ہے کہ آنا جانا اس کا بند ہو گیا ہے، تو قریبی عزیزوں میں سے ہے تو اس کی عیادت واجب بھی ہو جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ رہی بات غیر مسلم کی عیادت، تو غیر مسلم کی عیادت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان غیر مسلم کی عیادت کے لیے گئے، وہ مذہب اسلام کا حامل وہ نوجوان نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور غالباً یاد پڑتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ عیادت کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے توفیل اللہ نے ہدایت دے دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو غیر مسلموں سے جو تعلقات ہیں وہ موالات، مدارات، مواسات، علماء نے 3 درجے لکھے ہیں، ان میں ہمدردی کے پہلو ہیں، پڑوس میں وہ رہ رہے ہیں تو ان کی عیادت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالخصوص 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام کی طرف راغب کرنے کا معاملہ، نمبر 2 کہ ان کے شر اور نقصان سے بچنے کا پہلو بھی جو ہے نا وہ اگر پایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے بھی آدمی غیر مسلم کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے۔ یہاں تو ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے، ذرا سا معاملہ ہوتا ہے تو قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں قریبی رشتوں میں بھی، کہ وہ نہیں آئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ بلا تفریق مذہب جو ہے نا وہ عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور آدمی کو جانا بھی چاہیے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کیا روزانہ ہی آپ کو عیادت کے لیے چلے جانا چاہیے؟ بہت اہم بات ہے۔ یا پھر اس طرح کسی کی ڈسٹربنس بھی تو ہوتی ہے نا، کسی کے آرام میں آپ خلل ڈال رہے ہیں، جس طرح ہمیں تعلیمات بھی ملتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ اگر وہ کسی کے گھر جایا بھی کرتے تھے تو وہ دروازے سے پہلے کھڑے ہو کے وہاں سے پوچھتے تھے کہ کیا میں اندر آ جاؤں یا نہ آؤں۔ ہمارے یہاں پہ یہ رواج نہیں، ہمارے یہاں پہ نہ کال کر کے پوچھا جاتا ہے، نہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ آپ کے گھر پر آ جاتے ہیں، اور اس طرح کسی کا ڈسکمفرٹ بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ۔ جی بالکل، دیکھیں پہلے عرض کیا تھا کہ اجازت بھی لینی چاہیے، اور روزانہ کی بات یہ ہے کہ کچھ مطلب لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے اور مریض ان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، ایسے لوگ اگر روزانہ آتے ہیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ بلا وجہ کا، اب یہاں نا آپ کے سوال سے ایک یعنی محدث ہیں، غالباً صحابی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی عیادت کے لیے تانتا باندھا ہوا تھا، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، اور ایک شخص آ کر بیٹھ ہی گیا، اتنے تنگ آئے، کہنے لگے کہ مریض کی عیادت کے لیے تو آ رہے ہیں لیکن ان کی عیادت والوں نے مجھے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس شخص کو پھر بھی سمجھ میں نہ آیا، اس نے کہا جی میں دروازہ بند کر دوں؟ انہوں نے کہا جی دروازہ آپ بند کریں لیکن باہر سے بند کریں، اندر سے نہ بند کریں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی آپ تشریف لے جائیے، ابھی دوائی کی ضرورت ہے، ابھی مجھے اپنے یعنی قریب اعزہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور گھر کی خواتین باپرد ہیں، تو ایسے میں وہ دروازہ کھٹکتا ہے، ایک صاحب، دوسرے صاحب، تیسرے صاحب، اب وہ انتہائی بیماری کی کیفیت میں ہیں اور بیچارے اٹھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو زور دے کر اٹھا رہے ہیں، اور ایک لحاظ کے اندر وہ بیٹھ بھی گئے ہیں، ان کو لیٹنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹانگیں پھیلانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں کہ یار آنے والے مہمان کے اکرام اور احترام میں اس طرح سے ہو کے بیٹھ جاؤں۔ مریض جس کیفیت میں ہے، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر جن سے میری بے تکلفی ہے، لیکن حالت مرض میں اس بے تکلفی کا اظہار اس طرح سے نہ کروں کہ وہ تکلیف کا سبب بن جائے۔ البتہ بے تکلفی کا وہ اظہار کہ مریض کی جو ہے نا وہ بیماری میں کمی آئے، اور یقین جانیے گا کہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بھائی معاویہ اعظم ہیں، میں جب ہاسپٹل میں تھا انہوں نے مجھے فون کیا تو میری کیفیت ہی بدل گئی، اس قدر خوبصورت لہجے میں انہوں نے بات کی کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں،
تو جان سی پڑ گئی. اسی طرح سے مطلب بہت سارے بزرگ احباب ہمارے منیبہ میں اپنے خاندان کا بھی مطلب یہاں پہ عرض کر دوں کہ علماء کا خاندان ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور یہ جو روش اپنے بڑوں سے ہم سیکھتے ہیں, اور ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ عیادت کے لیے جانا. میں اپنے والد صاحب محترم کو دیکھتا ہوں کہ وہ اب مطلب 65 برس کے الحمدللہ ہو رہے ہیں, اللہ ان کو صحت و ایمان والی حیات طویل عطا فرمائے. میں نے اپنے ابا جی سے سیکھا, کہنے لگے بیٹا بغیر کسی لالچ کے, کسی غرض کے مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے, اور ہمیشہ ہاتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر وہ حسب توفیق جو ہے نا ان کے جانے کا معمول میں نے دیکھا. اس سے بہت سارا فرق پڑتا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ آدمی جا کے سر پہ سوار ہو جائے اور یہ رواج بن جائے جی کہ ہم گئے تھے ان کی عیادت کے لیے لیکن چائے پانی تک کا بھی نہیں پوچھا, کھانا تو دور کی بات ہے, وہ کھانا کھلا سکتے تھے. بھائی وہ اس وقت مریض کس کنڈیشن میں ہے, وہ سارا گھر اپنے مریض کے علاج کی طرف متوجہ ہے, پریشانی میں ہیں, مصیبت میں ہیں, 100 طرح کے ان کو مسائل درپیش ہیں, اور یہ صاحب عیادت والے جو ہے نا وہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جی مجھے کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھا, مجھے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا. یہ درست نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور اصلاح اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آدمی دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے, دوسروں کے لیے جو ہے نا یعنی راحت و آرام کا سبب بنے. کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک مریض آدمی کو یعنی اس کی عیادت کی, اور اس کو جو ہے نا دوسروں سے اچھی گفتگو سننے کی. ہمارے یعنی محلے میں ہی ہیں حاجی عباس خان صاحب ہیں, میں اس لیے یہ نام عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مریض کی حوصلہ افزائی کے لیے, بہت کریٹیکل سچویشن تھی آپریشن کی, تو ہاسپٹلائز تھا میں, وہ آئے تو انہوں نے یہاں کے ایک بڑا خوبصورت سے انداز میں انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ گلے کے علاج کی طرف آئیں. اور یقین جانیے کہ 2019 میں نہیں, انہوں نے یہ جملہ بولا تھا, 2022 میں آ کے پھر میرا یہ آپریٹ ہوا. یعنی ان کی جو گفتگو تھی وہ یہ سامنے آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ مریض کی عیادت کا جو ایک شرعی حکم ہے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آج ہم نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ کس طرح ہم نے تیمارداری کے لیے جانا ہے, یا اگر کوئی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کس طرح کی ہمیں طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے, اور دین اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے مولانا فدا الرحمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر. اور ابھی آگے بڑھتے ہیں, کچھ کتابوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں اور آج کی کتاب کا تعارف سن لیتے ہیں. جی احمد صاحب. منیبہ, کچھ ایسا جادو کیے دے رہی تھی شہنائی, حواس میں تھی میری ماں نہ ہوش میں بھائی, مجھے روانہ کیا سب نے اتنی جلدی میں, نہ دن کا چین سمیٹا نہ نیند رکھ پائی, وہیں کہیں میرے ساماں سے گر گیا بچپن, وہیں کہیں میرے ساماں سے گر گیا بچپن, میں کھلکھلاتی ہنسی بھی وہیں پہ بھول آئی, کسی کا ناز کسی کی ادا تھی پاس میرے, کسی کا ناز کسی کی ادا تھی پاس میرے, سہیلیوں کو کوئی چیز بھی نہ لوٹائی, میرے سرہانے پڑے رہ گئے خیال میرے, میرے سرہانے پڑے رہ گئے خیال میرے, جو خواب سینت کے رکھے تھے وہ بھی کب لائی. ایسی دل گداز اور ایسی دل کو پگھلانے دینے والی تو ہے ہی, دل گداز تو ہے ہی, دل نشیں آواز. یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کسی خاتون کی ہے, اور خاتون کی ایسی نظم ہے کہ جو ہر خاتون کے دل کی آواز بن جائے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو میں امیجن کر سکتا ہوں کہ جب ایسی لڑکیاں جن کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے, جو اب ان کو پوری طرح ابھی شعور نہیں ہوتا کہ خانہ داری کس طرح کی جاتی ہے, بڑا گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے, بچوں کا, سسرال کا, شوہر کا, ان سب کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے, اور کہاں سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اور کتنے کتنے امتحانات سے ایک نوجوان لڑکی کو گزرنا پڑتا ہے. یہ سب ذرا اگر ذہن میں لے کے آئیں اور پھر اس نظم کا مطالعہ فرمائیں تو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ نظم ان تمام لڑکیوں کی آواز ہے اور ان کی نمائندہ ہے جن کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی. تو یہ جو آواز ہے یہ اور کس کے گلے سے نکل سکتی تھی
اگر کسی عورت کے گلے سے نہیں نکل سکتی تھی تو، اور یہ خیال کسی عورت کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا تھا تو پھر کس کے ذہن میں پیدا ہونا تھا؟ تو جی ہاں، یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ خاتون کی کتاب ہے اور بہت شاندار خاتون ہے، حمیدہ شاہین صاحبہ، اور ان کی کتاب ہے زندہ ہوں، زندہ ہوں. اور کتاب 2 الفاظ پہ مبنی اس کا نام ہے، زندہ ہوں. آپ اس سے گہرا طنز اور گہری چوٹ اور ایک بہت ڈیپ ایکسپریشن، پروفاؤنڈ ایکسپریشن، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر شاعری کس قسم کی ہوگی. اس کو شائع کیا ملٹائی میڈیا افیئرز، اظہر غوری صاحب کا ادارہ ہے. اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ املا کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو گاؤں ہے، پاؤں ہے، اس کو گاف الف گا، واو پہ حمزہ اور نون غنے کے ساتھ نہیں لکھا جاتا، بلکہ گا نو پا نو لکھا جاتا ہے، اور نون پر الٹی زبر، الٹی جزم ڈالی جاتی ہے، جس سے پاو اور گاو اس کا جو پروننسیشن بنتی ہے، اور املا بھی اس کی اسی طرح. جیسے میری بات نہ مانو کا مانو، اور اسی طرح آپ نے گانو لکھنا ہے گاؤں لکھنے کے لیے. تو ملٹائی میڈیا افیئرز والوں نے، اظہر غوری صاحب نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بعض آراب جو ہیں وہ فرمائش کر کے بھی شامل کروائے تھے سافٹ ویئر، اس سافٹ ویئر میں، جس سے میں یہ کمپوز کرواتا ہوں کتابیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس بیوٹیفل بک، ایک میں آپ کو نظم اور سناتا چلوں. عام طور پہ جب کسی شعری مجموعے پہ بات کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں تو 2-3 چیزیں نہیں سناتے، ایک کافی ہوتی ہے اور اس پہ باقی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں یہ سنائے بنا رہ نہیں سکتا، میں آپ کو سناتا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے گمشدہ صبح. چوم کر چاند جیسی پیشانی، منہ اندھیرے اسے جگایا تھا، نیند کا نشہ توڑنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے منہ دھلایا تھا، ناشتے پر بلائیں لے لے کر لقمے لقمے پہ لاڈ اٹھایا تھا، ریشمی بال خود سنوارے تھے اور بستہ اسے تھمایا تھا، کھلکھلاتے ہوئے چہکتے ہوئے ہاتھ اس نے مجھے ہلایا تھا، جانے پھر کیا ہوا تھا یاد نہیں، جانے پھر کیا ہوا تھا یاد نہیں، دن نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے اور وہ لوٹ کر نہیں آتا. یہ اتنی درد انگیز اور دل میں پیوست ہو جانے والی شاعری یہ کس موضوع پہ ہے؟ جب 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، اس پر حمیدہ شاہین صاحبہ نے یہ نظم کہی. اتنی خوبصورت نظم اس موضوع پہ آپ کو بہت کم ملے گی. بہت سارے شعراء کرام نے اس واقعے پہ، بلکہ اس سانحے پہ لکھا. یہ ایک نیچرل کلیمٹی تھی، لیکن جس طرح سے انسانوں پہ یہ المیہ گزر گیا لکھا. لیکن یہ ایک ماں جس طریقے سے اپنے بچے کو بنا سوار کے صبح سویرے لقمہ لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے، اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیر کے اس کو سکول بڑے چاؤ کے ساتھ سکول بھیجتی ہے. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.